दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। वक़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन हत्ता अतानल यक़ीन इला आखिरिल आयात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन तवीलिन अख़रजहुल बुख़ारी अन मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी सल्लू कमा रअय्तुमूनी उसल्ली। मस्जिद दारुल कुरान व सुन्ना के काबिल एहतराम मुंतज़िमीन, अराकीन, ज़िम्मेदारान, इसी तरह से इस मस्जिद के मोहतरम मौक़र इमाम व ख़तीब बिरादरम शेख अब्दुल अहद सनाबिली हाफ़िज़हुल्लाह, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है एक तरबियती प्रोग्राम है और बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा बुनियादी प्रोग्राम है। आम तौर पर होता ये है कि नमाज का कोई उन्वान हो, उसके किसी पहलू पर गुफ्तगू की जाए तो लोग आम तौर पर उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। नमाज की क्या बात है, नमाज तो आम है, पढ़ते रहते हैं, इस तरह की सूरत हाल है। तो असल में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारा जो मिजाज है ना वो बिगड़ गया है और इस मिजाज में बिगाड़ कई तरह का आ गया है। उसमें से एक किस्म का बिगाड़ ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि मौज़ूआत की अहमियत क्या होती है, हमें सुनने में मज़ा किस मौजू से आएगा, अच्छा क्या लगेगा, कानों को लज्जत किस में मिलेगी, दिलचस्पी किस में लगेगी। इस तरह के मौज़ूआत से हमारी और आपकी दिलचस्पी बढ़ गई है। और जो मौज़ूआत अपनी असासी और बुनियादी अहमियत रखने वाले अनावीन हैं, उन अनावीन से हमारी दिलचस्पी कम हो गई है, इसलिए कि उसको सुनने में उतना मज़ा नहीं आता। और जो दिलचस्पी बनती है, बहुत सारे मौज़ूआत समाजी होते हैं और उसमें बहुत कुछ बातें ऐसी भी लाई जा सकती है जिसमें आप थोड़ा सा मुस्कुरा लें, थोड़ा सा हंस लें, या मिसाल के तौर पर कहीं कोई तंज़ हो, तारीज़ हो, तबसरा हो और उसको सुनने में आपको कुछ अलग महसूस हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा असल में ये इसीलिए हुआ है कि अगर मौज़ूआत अक़ीदे से मुताल्लिक़ हों, ईमान से मुताल्लिक़ हों और सुन्नत की राह, सहाबा की राह जिसको मनहज कहा जाता है उससे मुताल्लिक़ हों, ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह की तौहीद के बाद फ़राइज़ से मुताल्लिक़। हम जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा जिस अमल से मोहब्बत करता है, या बंदा अपने रब से जिन कामों को करके सबसे ज़्यादा करीब होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ और वाजिबात हैं। फ़राइज़ जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, और फ़राइज़ की फ़हरिस्त अगर बनाई जाए तो कलमे तौहीद के बाद सबसे पहला फरीज़ा एक मुसलमान के ऊपर ये सलात है, जिसको हम अपनी ज़बान में नमाज कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سیرت، آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، اگر اس کا ہم بہت گہرائی سے مطالعہ کریں تو واقعی ہم حیران ہو جائیں گے کہ نماز انسان کی زندگی میں کتنی اہم چیز ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ جیسے ہم اس طرح کی موضوعات کو سننے سے دلچسپی کم رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ابھی شیخ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 2-3 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، لیکن آپ کو چونکہ فکر ہے اس بات کی کہ یہ نماز ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی یہ نماز ہے، اور اس کو اگر ہم نے صحیح نہیں پڑھا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم پڑھیں بھی اور وہ بھی اس طرح سے نہ پڑھی جائے جس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت نہ ملے تو پھر محنت ہو، مشقت ہو اور وہ ضائع بھی ہو جائے، تو اس سے بڑا خسارہ ہمارا اور آپ کا آخرت میں اور کچھ نہیں ہوگا کہ ہماری سال ہر سال کی محنتیں، سال ہر سال 10 20 30 40 سال 50 سال، روایتوں میں آتا ہے 60 سال، آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ وہی بات ہو گئی نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بڑی محنت میں کر رہا ہوں، لیکن اس محنت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اسے نہیں ملتا، اس لیے کہ اس معیار پر وہ اعمال نہیں ہوتے جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے قبولیت کا درجہ ملے گا، اور قبولیت کے بعد اس کا صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، مسجد کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس بات کی فکر کی اور اس چیز کو بہت زیادہ اہم سمجھا کہ یقیناً ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نماز کیسے پڑھنا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ہمیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، سنت کے مطابق اسے جاننے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی، ہمارے عزیز نوجوان بھی، بچے بھی جانیں کہ نماز کا سب سے زیادہ مستند اور معتبر طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، آپ کے فرمودات میں، آپ کے افعال میں، آپ کے حرکات میں، سکنات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے خلوت میں جلوت، نماز کا جو طریقہ ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جب تک ہم نماز کو صحیح معنوں میں نہیں سیکھیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ ہماری برسوں کی نمازیں بھی، جو نہیں پڑھتے ان کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کتنی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والے، نماز کو کبھی کبھار پڑھ لینے والے، کبھی پڑھنے والے، کبھی چھوڑ دینے والے، اپنی سہولت کے مطابق پڑھ لینے والے، ہم جانتے ہیں کہ امت کے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی کافر ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کے سلف سے لے کر کے خلف تک ایک بہت بڑی جماعت ہے اہل علم کی، محققین کی، جو نماز کے تارک کو کافر سمجھتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس میں کوئی شدت کا مسئلہ ہے، اللہ کے کلام کی آیتیں جو دلیلیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اتنی سنگین ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی وہی بات کہے گا، تو ایک بہت بڑی جماعت تارک صلاۃ کو کافر سمجھتی ہے۔ تو جو نہیں پڑھتے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں ان کا مسئلہ تو یہ ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں غفلت ہے، پڑھنے میں سہو ہے، پڑھنے میں بے توجہی ہے، پڑھنے میں سنت کی مخالفت ہے، پڑھنے میں منمانی ہے، پڑھنے میں مسلک ہے، پڑھنے میں ریت روایت ہے، پڑھنے میں باپ دادوں کا طریقہ ہے، پڑھنے میں رسم رواج ہے، جیسے تیسے لوگ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھنے والوں کے بارے میں بھی بہت ساری وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں۔ اگر آپ سہو کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو ایک معنی تو بھولنے کا ملے گا، لیکن بھولنے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھولنے کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ بھولنے کا معنی کیا ہے؟ بے توجہی برتنا، اہتمام نہ کرنا، فکر نہ کرنا، پڑھنے نہ پڑھنے میں، اور پھر پڑھنے کے اندر کیسی نماز ہونی چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرنا، جیسے تیسے پڑھ لینا، مطمئن ہو جانا،
ایک بوجھ اتار دینا، ایک سر کے اوپر کوئی گراں بار ہو، بوجھ ہو، وہ کسی طرح اتر جائے، پانی ہم چلا دیں، وہ کسی کے کھیت میں جا رہا ہے، کس کے کھیت میں نہیں جا رہا ہے نا، یہ بہت بے توجہی کی بات ہوگی کہ ایک روایتی انداز کی نماز ہم پڑھیں، ہمیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ یہ سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں، حدیثوں میں بہت ساری دلیلیں ہیں، نصوص ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز کا مسئلہ، صلاۃ کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے۔ اور آپ کے آج کے اس پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مختصر طور پر اس بات کو بھی ہم شروع میں سمجھیں کہ آخر اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کی ضرورت کیوں پڑ گئی، کیوں یہ بتانا ضروری ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ کیا لوگ نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں؟ اگر واقعی جانتے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ایک دم ضروری ہے کہ بتایا جائے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کا طریقہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے، اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز اگر اس طرح سے نہ ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی، محنت ضائع ہو جائے گی، اکارت ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دو چار باتیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے یہ بات پھر ہم براہ راست موضوع میں داخل ہوں گے کہ صلاۃ کا جو طریقہ قرآن کریم کی روشنی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے، اور امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت میں اس کی بہت ساری معلومات موجود ہے، وہ نماز کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا نماز کا طریقہ، اور شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہم وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ ساری باتیں بالترتیب قیام سے لے کر کے، قیام کے پہلے سے لے کر کے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اس بات کو بار بار دہراتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد ہے، نماز جو ہے وہ دین اسلام کا ایک ستون ہے، بنیادی ستون جس پر دین قائم ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں ایسے لکھ دیا کہ دین اسلام کا پہلا ستون نماز ہے، تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ستون لکھ دیا، لکھنا چاہیے تھا کلمہ توحید کے بعد پہلا ستون نماز ہے۔ تو اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظی کوئی اختلاف تو کر سکتا ہے، لیکن میں مخاطب ہی ان لوگوں سے ہوں جو مسلمان ہیں، جو کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، جن کا ایمان، جن کی توحید طے ہے، ان کو بتا رہا ہوں کہ پہلا ستون اب آپ جو کر چکے ہیں، نماز ایمان کے اور دین کے، اسلام کے دائرے میں آپ آ چکے ہیں، تو اب آپ نے پہلا رکن تو آپ نے تسلیم کر ہی لیا ہے، پہلا ستون ہے آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے اب پہلا ستون کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید کے بعد پہلا ستون یہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو نیک لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کو گلے لگانے والے تھے، اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اپنے نفس کے پیچھے چلنے کے بجائے سنن جو راستے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی تلاش کیا کرتے تھے، اس کی تلاش کیا کرتے تھے، اور جب سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے تو ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی تھیں، نمازیں قبول ہوتی تھیں، اور ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا تھا۔ اور اب نماز کے فضائل وغیرہ کا موضوع تو ہمیں نہیں بیان کرنا ہے، صرف نقطے پر بات کرنی ہے کہ آخر نماز کو سیکھنا ضروری کیوں ہے، اس نقطے پر دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بعد، ان اللہ کے نیک بندوں کے بعد جو قرآن و سنت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور نبوی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بعد خلف من بعدہم خلف، بعد والے لوگ آئے، جن کو ہم ترجمہ کرتے ہیں خلف آئے، خلف آئے یا خلف آئے، ان کو نااہل کہتے ہیں، بعد میں آنے والے برے لوگ، بعد میں آنے والے ناکارے، بعد میں آنے والے نکمے، بعد میں آنے والے نااہل، نالائق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک تو نالائق کا مطلب لوگ گالی کے معنی میں لیتے ہیں، اور ایک معنی ہے نالائق کا جو جس قابل ہونا چاہیے اس قابل نہیں ہے، جس لیاقت اور صلاحیت کا ہونا چاہیے اس لیاقت اور صلاحیت کا وہ آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بعد میں آ گئے،
ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، صلاۃ کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ ضائع دو طرح سے، نہ پڑھنا بھی ضائع کرنا ہے اور پڑھنے کے بعد کما حقہ نہ پڑھنا بھی ضائع کرنا ہے، ضائع ہو رہی ہے نماز۔ اور اس کی دلیلیں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آئیں گی کہ نہ پڑھنے کا نام ہی ضائع کرنا نہیں ہے، پڑھنے کے بعد بھی اسے اس طرح سے نہ پڑھنا جس طرح سے مطلوب ہے، اس نماز کو ضائع کرنا ہے، یعنی اس نماز کا شمار نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس کا صلہ بدلہ، اس کا جزا، اس کی جزا اور اس کا ثواب بندے کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ۔ اب نماز کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی چاہتوں کی پیروی کرنے لگے، خواہشات نفسانی۔ خواہشات نفسانی کی جب بات آتی ہے، شہوت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جنسی مسائل آ جاتے ہیں۔ صرف جنسی مسائل شامل نہیں یہاں پر، جنسی مسائل سے بہت پہلے ہماری وہ چاہتے ہیں جن چاہتوں کی بنیاد پر ہم اللہ کی توحید کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے فریضے زکوٰۃ کو پامال کر دیتے ہیں، اس کے فریضے حج اور عمرے کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے دیگر واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلے وہ چیزیں آتی ہیں جو فرائض کے دائرے میں آتی ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی نفس پرستی کرتے ہوئے اگر شرک اور کفر کی راہ پر چلتا ہو تو آپ بتائیے کہ وہ جنسی مسائل میں شہوت کا غلام ہونے سے پہلے کیا وہ اپنے نفس کا غلام نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے وہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے؟ کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر شخصیتوں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے، اولیاء کے پیچھے، صالحین کے پیچھے یا اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی شہوتوں کی پیروی کرنے والا ہے؟ تو واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ان لوگوں نے، فسوف یلقون غیا، بہت جلد یہ جہنم کی کھائی میں، جہنم کے گڑھے میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز اس لیے پڑھنا، اس لیے نماز کو سیکھنا سنت کے مطابق ضروری ہے کہ نماز ایک تو سب سے پہلا فریضہ ہے، کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت اور کلمہ مطلب رسالت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا، یہ بنیاد ہے۔ اب اگر نماز کو ہم اس طرح سے نہ پڑھیں جس طرح سے پڑھنا چاہیے تو کیا وہ نماز قائم ہوگی؟ قائم کرنے کا لفظ بتلاتا ہے کہ اسے ویسے ہی عمل میں بس جانا چاہیے جیسے کوئی عمارت قائم ہو جائے دکھائی دے، جیسے کوئی منارہ قائم ہو جائے دکھائی دے، جیسے کوئی شعار قائم ہو جائے دکھائی دے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے مسلمان بندے جہاں بھی رہتے بستے ہیں وہ نماز کو ویسے پڑھیں، ویسے قائم کریں کہ ہر جگہ وہ نماز عملی طور پر دکھائی بھی دے اور اس طرح سے پڑھی جاتی ہوئی دکھائی دے جس طرح سے اسے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھیں گے تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹے چھوٹے 2 حوالے آپ کے سامنے، ایک طرف تو میں اشارہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے، صلاۃ پڑھتا رہتا ہے، وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی جاتی، اس کی ایک بھی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا مسئلہ ہے، نماز پڑھی، محنت کی، 60 سال کی عمر، 60 سنہ، 60 سال گزر گئے اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز رہا ہوگا؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ نماز اس طرح نہیں پڑھی گئی جس طرح سے پڑھی جانی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، ان احدکم یقوم یصلی، تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا
آپ نے فرمایا لیکن اس کی نماز جو اس نے پڑھی ہے اس کی نماز کا بہت تھوڑا حصہ اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے. آپ اس کی کیٹیگری بتلائی. آپ نے فرمایا عشرھا و تسعھا و ثمنھا و سبعھا، ہے نا، وہ سدسھا و خمسھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ربعھا ثلثھا نصفھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام تکبیر تحریمہ اس نے کہا، اور اس کے بعد سارے قیام کے بعد اور رکوع اور اس کے بعد قومہ اور اس کے بعد سجدہ اور اس کے بعد تشہد اور دعائیں اور تسلیم سب کرتا ہے، لیکن اس کی نماز کا اجر و ثواب اس کے حق میں کبھی 1/10 حصہ صرف لکھا جاتا ہے، یعنی 10%. 100 نیکیاں اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نماز کے لیے لکھی ہیں تو اسے کتنی نیکی ملتی ہے؟ صرف 10 نیکی ملتی ہے. کچھ لوگوں کو 9واں حصہ ملتا ہے اجر و ثواب، یعنی تھوڑا سا زیادہ. کسی کو 1/8 ثواب ملتا ہے، کسی کو 1/7، 1/6، 1/5، 1/4، چوتھائی حصہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور زیادہ بڑھتے بڑھتے اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگوں کو ان کی نماز کا 1/3 ثواب ملتا ہے، 2/3 ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور بعض لوگوں کو ان کی نماز کا اجر و ثواب آدھا ملتا ہے اور آدھا ضائع ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب پانے والا نماز میں کتنا پاتا ہے؟ آدھا ثواب پاتا ہے، اور اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، یہاں تک کہ 1/10 حصہ 90% نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ نماز اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دے دی ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نوجوان تھے، 18-19 سال کے تھے، اور ان کے ساتھ میں ایسے ہی قریب عمر کے 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، یعنی قریب عمر کے نوجوان یہ اکٹھا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ آپ کے پاس پہنچ کر کے دین کا علم حاصل کریں گے. اللہ کی توحید ہے نا، سنت کی پیروی، اس کی اہمیت، فرائض، واجبات سیکھیں گے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے. سب آئے، اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون. ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم قریب عمر کے نوجوان تھے. فاقمنا عنده 20 لیلہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے پاس ہم 20 دن تک رہ گئے. سیکھتے رہے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، واپس 20 دن گزر گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور سیکھتے رہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے کی چاہت ہوئی، شوق ہوا، چلتے ہیں. بال بچے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی تھیں، شادیاں نہیں ہوئی تھیں، تو ان کے ماں باپ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے اہل و عیال میں واپس جانے کا شوق ہوا. تو ہم نے اللہ کے نبی اس کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ اب واپس جانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے واپس نکلنے سے پہلے 1-2 باتوں کی نصیحت فرمائی. آپ نے ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے یہ اپنے پیچھے والوں کو بھی سکھانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، محلوں والوں کو، پڑوسیوں کو، جو بھی ہیں آپ کے ارد گرد، یہ ایسے ہی لے جا کر کے ان کو بھی سکھانا، اس کی تعلیم دینا. اور دیکھنا نماز کا جب وقت ہو جائے تو اذان دینا، اور تم میں سے جو بڑا ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ جو روایت کا ٹکڑا ہے نا، اسی روایت کا حصہ ہے، روایت بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو مالک بن حویرث کی روایت میں یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دینا، اور تم میں سے جو بڑا ہوگا وہ تمہاری امامت کرائے گا. اب ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہوا کہ امامت کرنے کا ضابطہ کیا شریعت کے اندر. امامت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو، سنت کا علم ہو، ہے نا. اگر سب کو قرآن برابر یاد ہو تو سنت کے علم والے کو سب سنت کے علم میں برابر ہوں، تو پھر ہجرت میں کون پہلے ہجرت کرنے والا ہے صحابہ کرام کے اعتبار سے. آج تو مسئلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جہاں وہ چیز منطبق ہوتی ہے وہاں کے لیے ہے یہ. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلے اسلام لایا ہے، بعض اللہ کے نبی کی روایتوں میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اکبرہم سنن، عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا وہ امامت کرا دے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بڑا ہوگا وہ امامت کرائے گا. کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ وہ 20 دن تک اللہ کے نبی کی خدمت میں تھے، اور سب اللہ کے نبی جیسے معلم سے علم حاصل کرتے رہے،
سب کو قرآن برابر یاد، سب کو سنت برابر معلوم، سب کو ساری خصوصیات میں سب برابر تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ساری خصوصیات میں تم سب برابر ہو تو اب ایک ہی چیز باقی بچتی ہے کہ تم میں سے عمر میں کون بڑا ہے۔ تو جب تم لوگ کہیں رہنا اور وہاں نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو تم لوگوں میں سے جو بڑی عمر کا ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا، یا اگر اور لوگ ہوں گے تمہارے ساتھ میں اور دیگر خصوصیات میں برابر ہوں گے تو عمر میں جو زیادہ ہوگا اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دینا، اور دیکھنا نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو۔ اب اس میں دونوں باتیں یاد رکھیں، دونوں باتیں، نماز پڑھنا ہے، ایک بات تو کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، صلو، نماز پڑھو۔ اگر اتنی بات کافی ہوتی کہ نماز پڑھنا ہے جیسے تیسے پڑھ لو تو پھر آگے والا جملہ ارشاد کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ کے نبی نے کما فرمایا، یعنی کیفیت ویسی ہونی چاہیے نماز کی جیسے میں نے نماز پڑھی ہے اور تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔ نماز کا حکم دیتے ہوئے جیسے تم نے سنا ہے ویسے نماز پڑھنا، یعنی کیا مطلب؟ اس کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی تاکید ہے، نہ پڑھنے کا گناہ ہے، سزا ہے، یہ پہلو ہو جاتا خالی۔ لیکن کیا فرمایا؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی نماز کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھو گے۔ اب ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے زبان سے بھی سمجھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا، تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو سیکھ کر کے صحیح معنوں میں نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دم وہ عبادت شرف قبولیت پاتی ہے جو اس معیار کی ہو جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں ہی کی باتیں، عبادتیں قبول فرماتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ویسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آپ کی نماز کی کیفیت ایک ایک نقطہ موجود ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی نماز کے اندر جہاں آپ کو ایسی الجھن ہو کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں، نماز کو ادا کرنے میں آپ کو الجھن ہو جائے، ایسی کوئی جگہ آپ کو نماز کے کسی مسئلے میں نہیں ملے گی جس سے نماز ہونے نہ ہونے، قبول ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہو، اجر ملنے نہ ملنے کا مسئلہ ہو، ایسی نوبت کسی مسئلے میں آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پڑھنی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار پر ہونی چاہیے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی روایتی نمازوں سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو مسلک کا ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نماز کے سلسلے میں خاص طور پر وہ کیا ہے؟ وہ مسلک کا ہے۔ اب مسلک پرستی کی بنیاد پر بہت سارے مسائل میں ہم ایسی راہ پر چلتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں اترتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے جو ہم برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، ہمارے باپ نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی دادا باپ دادا سے پرکھوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہماری ماں ایسا کرتی ہے، ہمارے باپ ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ خاص طور پر ہے نا جو مطلب بعض عمر رسیدہ ہمارے بزرگ جن کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے بہت گراں ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اسے کیسے چھوڑ دیں۔ پھر وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب تک تو ہم نے نماز عمر بھر یہاں تک ایسے ہی پڑھی ہے، اور اب آج آپ نیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، ایسا کرنا مطلب درست نہیں ہے، خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اب ہم نماز اگر یہاں سے درست بھی کر لیں تو ہماری نماز جو پچھلی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ صاحب ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر چلی گئی، اب آج یہ مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو ایسے مسائل بھی آتے ہیں۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت والی نماز کی راہ میں رکاوٹ بہت ساری ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلک کی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ مسلک کی ہے۔ تیسری جو رکاوٹ ہے رسم و رواج اور مسلک کے بعد وہ ہے لا علمی، معلومات نہ ہونا اور معلومات نہ کرنا۔ معلومات کرنا ضروری ہے، امام صاحب کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو سارے مسائل بتاتے رہیں، ظاہر سی بات ہے ایک دو مسئلے تو نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، کتنے موضوعات کو کیسے کور کریں گے آپ کے سامنے؟ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے کہ میری عبادت اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کرنی ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ امام صاحب بتائیے یہ مسئلہ کیسے ہے، آپ ہمیں کتاب بتائیے، آپ ہمیں ویڈیو بتائیے، ہمیں آپ کوئی طریقہ، کوئی مطلب آواز بتائیے، تقریر، کوئی درس بتائیے جس میں ہم نماز کو اچھی طرح سے سیکھیں، یا فلاں مسئلہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے، آپ بتائیے کہ نماز میں یہاں کیسے کیا جائے گا۔ یہ سب کی ذمہ داری، یہ سب کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، سب کو چاہیے کہ اپنی نماز کو فکر کریں۔ ایسے بول کے ہم نہیں، کتنے لوگ آج کل کیا فتنہ بنا دیا گیا، اسی مسئلے کو لے کر کے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ بتائیے میں فلاں مسجد میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مسئلہ آج تک نہیں بیان کیا گیا، اس موضوع پر آج تک کبھی گفتگو نہیں ہوئی، تو بھئی سارے موضوعات کو تو کور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک کسی مسجد میں کسی موقع پر ایک معاملہ ایسا ہوا کہ صف بندی کے مسئلے میں ابھی بھی بہت بنیادی مسئلہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں آج تو نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نماز کا طریقہ یعنی صفت الصلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت مطلب ایک یعنی اصل مسئلہ ہے۔ لیکن اب نماز میں بہت سارے مسائل ہیں، صف بندی کا مسئلہ ہے، سترے کا مسئلہ ہے، امامت کے احکام مسائل ہیں، خدا کے احکام مسائل ہیں، سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کا ذکر تو نہیں ہوگا، لیکن نماز ہمیں اصل نماز یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پڑھنا کیسے ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیفیت کیا ہوگی، ہمیں اس کو خاص طور پر آج پڑھنا ہے۔ تو میں کہہ رہا سترے کے مسئلے میں، صف بندی کے مسئلے میں معلومات بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی۔ کوئی رمضان کا کوئی موقع تھا اور تراویح کی نماز تھی، اور اس میں ہوا یہ کہ بیچ میں لوگ نکل جاتے ہیں نا اپنی ضرورت کے مطابق، لمبی نماز ہو رہی ہے، کسی کو استنجا کرنا ہے، کسی کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہے، تو 2 لوگ 4 لوگ نکل گئے، تو صف میں جگہ خالی ہو گئی، تو اب لوگ اس کی خانہ پوری کر لیتے ہیں، صف میں داخل ہو کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ کہ بعض لوگوں کی نماز چھوٹی ہوئی تھی اور وہ کھڑے ہو کے پورا کرنے لگے، اور اس کے بعد صف بندی ہو گئی، بقیہ دائیں بائیں، اور یہ جو نماز پوری کر رہے تھے، نماز پوری کرنے کے بعد ان کو مزید نماز نہیں پڑھنا تھا، کسی کام سے باہر نکلنا تھا۔ اب وہ 2-3 لوگوں کی جگہ خالی ہو گئی، 2-3 لوگوں کی جگہ بیچ صف میں سے کیا ہو گئی، خالی ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جس صف میں جگہ خالی ہوئی ہے اس کے پیچھے والی صف میں جو لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ جانا چاہیے، پورا کنارے سے کھسک کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے پیچھے وہ کیا ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم حرکت مطلوب ہے نماز کے اندر، کیونکہ آدمی داخل نماز، اس لیے اقل حرکت، کم سے کم حرکت میں وہ حکم پورا کر لیا جائے جو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو پیچھے والوں کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، اب وہ پیچھے والے آگے نہیں بڑھے، ان کو نہیں مسئلہ معلوم کہ ہم اس نماز میں 1 قدم 2 قدم آگے بڑھ کر کے صف میں جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صف بندی کرنا ضروری ہے، صفوں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اب ہوا یہ مسئلہ، یہ تو مسئلہ آسان تھا، اس کے پیچھے والی جو صف تھی، اس صف سے 2-3 لوگ جو لوگ جانتے تھے مسئلے کو، وہ آگے بڑھ کر کے اس صف کے بیچ سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے صف کو مکمل کر دیا، یعنی اب جو صف میں خالی جگہ باقی بچی وہ بالکل پیچھے والی صف میں خالی جگہ باقی بچی، تو کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے صف میں تو جگہ خالی رہے گی۔ اب نماز کے بعد ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، مسجد کے نمازی تھے، مصلی تھے اور غالب ذمہ دار تھے، تو انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا۔ آپ لوگ کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ نماز کے درمیان آپ لوگ صفوں کو کاٹ کر کے آتے ہیں جاتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا جرم آپ کو معلوم ہے، وہ 40 سال 40 مہینے یا 40 دن سے زیادہ ٹھہرنے سے زیادہ خطرناک ہے، سنگین ہے۔ تو ان کو مسئلہ بعد میں بتایا گیا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جب امام امامت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان میں سترے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ امام کا سترہ ہے، اور امامت میں جب اس کے پیچھے مقتدی ہے تو امام کا سترہ سارے مقتدیوں کا بھی سترہ ہے، کافی ہے۔ ہاں اگر امام ہی نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے سامنے سترہ نہ ہو تب تو مسئلہ پیچیدہ ہے، لیکن اگر امام کا سترہ ہے
تو امام کے پیچھے مقتدیوں کا سترہ الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صف کے بیچ سے حسب ضرورت آنا جانا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو نماز کا ہی مسئلہ تھا، صف پورا کرنے کا مسئلہ تھا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی غلط نہیں کیا۔ جس نے بھی ایسا کیا بہتر کیا کہ صف بڑھ کر کے صف کو مکمل کر لیا اس نے۔ سامنے والوں کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، پیچھے والوں نے جنہیں مسئلے کا علم تھا انہوں نے صف کو مکمل کر لیا۔ تو اب وہ جب ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا وہ سخت ناراض ہونے لگے امام صاحب کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ پرسوں سے نماز پڑھتا ہوں، امام صاحب نے آج تک یہ مسئلہ نہیں بتلایا۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ امام صاحب کا ہی سارا کام نہیں ہے، ہماری نماز کا علم ہمیں خود حاصل کرنا ہے، آپ تلاش کیجئے۔ میں نے کہا آپ اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے امام صاحب نے مسئلہ نہیں بتلایا، آپ اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز کا طریقہ سیکھنے کی فکر کیوں نہیں کی؟ کتاب تلاش کرتے، پڑھتے، شروع سے لے کر نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہ آتا تو امام صاحب سے پوچھتے، بتلاتے، آخر سارے مسائل کیسے آ سکتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی نماز کو ویسے پڑھتا ہے جیسے اسے معلوم ہوتا ہے یا جو کچھ وہ جانتا ہے۔ تو صحیح میں معلومات ہونی چاہیے، نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو سیکھنا ہے۔ جو چیز بکثرت ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين